अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों में बरकतों में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम जहाँ से सीरत का आगाज़ करेंगे वो है पेज नंबर 19। सीरत को सीखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सीखना हमारे ईमान का हिस्सा है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से तब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने वालिदैन, अपनी औलाद यानी अपनी हर चीज़ से बढ़ के मुझसे मोहब्बत ना करे। अब इंसान उसी से मोहब्बत करेगा जिसके बारे में वो जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत डाली। जैसा कि मैं देखती हूँ कि जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो मैं देखती हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वाक़या आ जाए, उनका नाम ले लें, उनकी कोई बात करें तो फ़ौरन ख़वातीन की आँखों से आंसू टपकने लगते हैं। या मैं देखती हूँ कि जब हम वालिदैन का ज़िक्र करते हैं तब फ़ौरन दिल नरम हो जाते हैं। और कब्र का जब ज़िक्र किया जाता है तब दिल बहुत नरम होते हैं। लेकिन जब हम अल्लाह ताला का ज़िक्र करते हैं उस तरह से मुझे ऐसे लगता है कि हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होनी चाहिए, वैसे नहीं है। क्योंकि हमने कुरान को नहीं पढ़ा, हमने कुरान को नहीं समझा, हम अपने अल्लाह ताला के बारे में जानते नहीं हैं कि वो कितना रहीम व वदूद है, रहम भी करता है और मोहब्बत भी करता है। तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि कुरान पाक का तर्जुमा तफसीर ज़रूर पढ़ें। अल्लाह ताला हमें उससे अपनी मार्फत नसीब करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना कितना ज़रूरी है कि हमें पता चले कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मकसद क्या था। क्या हम इस दुनिया में आए हैं और ये परेशानियां देखते हुए, महंगाई का दौर हम देखें, हम जंगें देखें, हम देखें कि घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सास बहू के हो रहे हैं, उधर से नंद के साथ नहीं बन रही, उधर से बच्चे तंग कर रहे हैं या हस्बैंड ख़र्चा पूरा नहीं दे रहा, तो ये सारी चीज़ें देखते देखते हम कब्र में पहुंच जाए। क्या हमारा मकसद ये है? क्या अल्लाह ताला ने हमें तख्लीक किया है? क्या इस वजह से तख्लीक किया हमारा और इसके अलावा कोई मकसद नहीं है? तो जब हम सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा गम आए, लेकिन उनका जो असल मकसद था वो उधर ज़रा भी उससे नहीं हिले। तो क्या वही मकसद आज हमारा मकसद नहीं है? क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिर्फ दरूद पढ़ के हक़ अदा कर देंगे जो वो दीन हमारे पास लेकर आए थे? क्या ये है कि हम दरूद पढ़ते रहें और अपने नबी की कोई बात नहीं ना माने? ये तो बेवफाई हो गई। ये कैसी मोहब्बत है? ये तो बड़ी निचले दर्जे की मोहब्बत है, बल्कि इसको मोहब्बत नहीं कहना चाहिए। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो वो उसके लिए कुछ करता है। आपने देखा कि जब आप छोटे थे तो आपके वालिद ने आपके लिए क्या क्या किया, आपकी वालदा ने आपके लिए क्या क्या किया, क्योंकि उन्होंने आपसे सच्ची मोहब्बत की। उनकी मोहब्बत में कोई खोट नहीं थी, आप उनके जिस्म के हिस्से से अलग हुए थे। और क्या आप जानते हैं कि हर नबी, अल्लाह ताला ने नबी के दिल के अंदर अपने एक एक उम्मती के लिए 10-10 माओं जितनी मोहब्बत डाली हुई है। ऐसे ही तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी पूरी रात नहीं रोते थे और अल्लाह से दुआएं नहीं मांगते थे, जागते थे, क्योंकि वो हमसे बहुत मोहब्बत करते थे। उन्होंने तो अपने जुमा का जो उनका खुतबा था, खुतबतुल विदा, उसमें क़यामत तक आने वाले तमाम उम्मतियों को सलाम भेजा। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन आमीन या रब्बुल आलमीन। तो कितनी मोहब्बत महसूस होती है जब हम किसी के बारे में जानते हैं। आप देखें, आपके सामने कोई अननोन आ जाए, आपको कोई फीलिंग नहीं है उसके लिए, और वही आप देखें कि आपके अपने हैं, आपका अपना खून है, चाहे जितनी मर्ज़ी लड़ाई झगड़ा हो जाए,
تو آپ کو محبت محسوس ہوگی. جب تک آپ کسی کے بارے میں جانیں گے نہیں تو اس کے لیے فیلنگ کیسے محسوس کریں گے. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم قرآن بھی سیکھیں تاکہ ہمیں اللہ سے محبت ہو. اللہ کی محبت کے بعد پھر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھیں تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، جیسے انہوں نے ہمیں ایک اسوہ حسنہ ہمارے لیے چھوڑا، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں. آمین. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 19 آپ کھول لیجئے. یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ حلیمہ کے گھر میں برکات کی بارش، وہاں تک ہم نے پڑھا تھا. اب کیا ہوا، کچھ اور عرصہ حلیمہ کے پاس رہے، یعنی وہ دائی جس نے دودھ پلایا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. تو میں پڑھتی ہوں. اچھا، اب یہ ہے کہ سیرت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جہاں جہاں مجھے لگا کہ یہ بات جو ہے، یہ پوائنٹ ہمارا سیکھنے والا ہے، یہاں سے ہم یہ چیز سیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم نے پکڑنا ہے. اور میں بھی کہ سیرت کو ہم پڑھتے جائیں گے جیسے ورڈ ٹو ورڈ ہے، لیکن جیسا کہ اسلامک ہسٹری کی ایک بک ہے جو کہ اوتھینٹک ہے، اس سے کچھ چیزیں، پھر اس کے بعد تفسیر الحمدللہ میں پڑھاتی ہوں، امام ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر، اس میں کچھ چیزیں ہسٹری کی، یعنی کعبہ سے لے کے مکہ سے لے کے کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جس کا فائدہ ہوا آپ لوگوں کو، انشاءاللہ ہم وہ بھی ضرور ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوا کہ حلیمہ کا دستور تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر 6 مہینے بعد مکہ لاتی. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی آپ ہمت اور بہادری دیکھیں. جب میں یہ سیکھ رہی تھی سیرت تو مجھے یہ ایک بات سمجھ آئی کہ عرب کی عورتیں بہت بہادر تھیں، بہادری تھی ان کے اندر. وہ اپنے جذبات کو اپنے اوپر حاوی نہیں آنے دیتی تھی. وہ اس چیز کو فائدہ مند سمجھتی تھی اپنے لیے کہ جو ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے فائدہ مند ہوتی، اس کے آگے وہ اپنے جذبات کو نہیں آنے دیتی تھی. فار ایگزامپل، اگر ہم نے اپنے بچے کو اسکول بھیجنا ہوتا ہے تو بچہ بہت رو رہا ہوتا ہے، ماں کو بھی فرسٹ ڈے جب بچے کو اسکول چھوڑ کے آتی ہے تو اس کو بھی بڑا دل اس کا نرم ہوا رہا ہے، اس کو بھی رونا آ رہا ہوتا ہے. لیکن ہم بچے کو اسکول جانا، اس کو کوئی چھڑوا تو نہیں دیتے، ہم کہتے ہیں نہیں، تعلیم اس کے لیے ضروری ہے. تو وہیں ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں دیکھنا ہے کہ کیا یہ کام میں جذبات سے تو نہیں لے رہی، اس میں میرے بچے کا فائدہ تھا، اور کیا میں جذبات میں آ کے میں نے کہیں اس کو حفظ سے تو نہیں چھڑا دیا، کہیں میں نے جذبات میں آ کے اس کو کسی ایسے کام سے جو اس کے لیے اچھا تھا، فار ایگزامپل چاہے وہ رائڈنگ تھی، چاہے وہ سوئمنگ تھی، کچھ تھا، میں نے اس کو چھڑوا تو نہیں دیا. اس کے لیے گیم اچھی تھی تو میں نے اس کو چھڑوا تو نہیں دی. یعنی کہ زندگی کے ہر پہلو میں ہم نے اپنے جذبات کو حاوی نہیں ہونے دینا. اس بات سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ دیکھیں کیونکہ وہاں کی عورتیں جو تھیں اس قبیلے کی، یا جو بدو جو ہوتے تھے پہاڑی علاقوں میں یہ رہتے تھے، ان کے اندر ایک طاقت ہوتی تھی، اس لیے ان خواتین کا دودھ پلوایا جاتا تھا تاکہ بچے مضبوط ہوں. تو 6 مہینے تک بچہ ماں کو ملنے نہیں آ رہا. والدہ اور خاندان کے لوگوں سے ملاقاتیں اور پھر دیار بنو سعد واپس لے جاتی. جب مدت رضاعت پوری ہو گئی، یعنی 2 سال، اور دودھ چھڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس لائیں، تو اب تک جو خیر و برکت دیکھ چکی تھی اس کے پیش نظر چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی کے پاس رہنے دیا جائے. جتنی انہوں نے خیر برکت دیکھ لی تو وہ چاہ رہی تھی کہ کچھ دیر اور وہ ان کے پاس رہیں. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ وہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مکہ کی وبا سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ وہاں پہ حاجی آتے تھے تو وبائیں پھیل جاتی تھی. والدہ اس پر راضی ہو گئیں اور حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر خوش خوش اپنے گھر واپس ہوئیں. آپ تقریباً مزید 2 برس تک وہیں رہے، یعنی 4 سال کے ہو گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا، جس سے ڈر کر حلیمہ اور ان کے شوہر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کرنے کا جو واقعہ ہے نا، جو احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ آتا ہے کہ یہ تقریباً 4 دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا. ایک تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف پر گئے تھے، ایک جب بہت چھوٹے بچے تھے، ابھی دیکھیں ہم آگے آگے پڑھیں گے، 4 سال کا بچہ تھا اور واقعہ پیش آ گیا. اللہ اکبر. تکلیف تو تھی، لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان پر زندگی میں بہت سی تکالیف آتی ہیں، لیکن اس وقت وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اپنے آپ، سیلف پیٹی کا شکار ہو جاتا ہے. وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ اس وقت اس سے زیادہ قابل ترس اور قابل رحم کوئی دنیا میں
کوئی ہو ہی نہیں سکتا. لیکن وہ یہ اپنے ذہن سے مثبت خیالات کو نکال دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا اللہ مجھے کسی بہت بڑے کام کے لیے تیار کر رہا ہو، کیونکہ جتنی مشکلات زندگی میں آتی ہیں اتنے ہی آگے چل کے اللہ تعالیٰ کے کوئی بہت بڑے پلانز ہوتے ہیں. میں بھی کہ جیسے دیکھیں آپ بہت سی صحابیات تھیں جن کے شوہر نے جو بہت ایئرلی یعنی کہ ان کی جیسے سلمہ کا واقعہ ہے کہ ان کے شوہر شہید ہو گئے، تو اس کے بعد ان کی شادی کتنا مشکل وقت تھا ان کے لیے جب ان کے شوہر شہید ہوئے. تو اس کے بعد ان کا نکاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ زندگی میں کبھی کبھی کچھ تکالیف آتی ہیں لیکن وہ آپ کو کسی بہت بڑی خوشخبری کے لیے بھی تیار کر رہی ہوتی ہیں. بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صرف 4 سال کے بچے تھے اور ان کا سینہ چاک کر دیا گیا. اب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر سینہ چاک کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا، اس میں سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے. پھر دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھو کر جوڑ دیا اور اسی جگہ پلٹا دیا. ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دائیہ کے پاس، حلیمہ دائیہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا. وہ لوگ جھٹ پہنچے تو دیکھا رنگ اترا ہوا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کا اثر دیکھا کرتا تھا. اللہ اکبر. ہارٹ سرجری فرام جبرائیل علیہ السلام. اللہ اکبر. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے دل میں ایک لوتھڑا ہے جو کہ شیطان اس پر آسانی سے حملہ کر لیتا ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے، شیطان جیسے کہ ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے سینے پر آ کے بیٹھتا ہے. پھر جب ہم اللہ کا ذکر پھر بھی بھولے رہتے ہیں پھر وہ اپنی سونڈ ہمارے دل کے اوپر رکھتا ہے. پھر بھی ہم بھولے رہتے ہیں تو پھر وہ ہمارے دلوں کے اوپر ڈیرا جما لیتا ہے. پھر وہ دل میں جو خیالات آتے ہیں، انسان سوچتا بھی شیطان کی یعنی مرضی سے ہے، دیکھتا بھی اس کی مرضی سے ہے، سنتا بھی اس کی مرضی سے ہے، یہاں تک کہ زندگی بھی شیطان کی مرضی سے گزار رہا ہوتا ہے. تو کتنا ضروری ہے کہ ہم ہر وقت زبان پر اللہ کا ذکر رکھیں، کیونکہ ذکر کرنے سے شیطان بھاگتا ہے. اور سب سے بہترین ذکر قرآن کی تلاوت ہے. اب دل کے اندر جو سیاہ نقطہ تھا یا سیاہ لوتھڑا تھا، وہ شیطان نے جیسے کہ اس کی وہ کنٹرول کی جگہ تھی. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے بچے ہیں اور ان کی یہ سرجری کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی بننا ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرا یعنی کہ وہ کر دیا ہوا ہے، یعنی میرے انڈر کر دیا ہوا ہے، یعنی وہ میری بات مانتا ہے یا میری یعنی نفس اس کے اوپر حاوی نہیں، میرے اوپر حاوی نہیں ہوتا. کیونکہ انسان کے اندر دیکھیں ایک شیطان ہے تو دوسرا نفس بھی تو ہے نا. تو یہ اللہ کی خاص مدد تھی کیونکہ اللہ نے بہت بڑا کام لینا تھا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن اتارنا تھا. اب کیا ہوا، جب یہ واقعہ ہو گیا تو دائیہ جو حلیمہ تھی وہ بہت پریشان ہو گئی. اور کیا ہوا کہ ماں کی آغوش محبت میں اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچا دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کے سایہ محبت میں اپنے خاندان کے اندر کوئی 2 برس گزارے، یعنی اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ہو چکی ہے 6 سال. پھر والدہ، دادا اور ایمن یعنی کھلانے والی لونڈی تھی، ان کے ساتھ مدینہ کا سفر کیا. والدہ بھی اور دادا بھی اور ساتھ لونڈی تھی ایمن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی، ان کے ساتھ مدینہ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جہاں پر قبر بھی تھی یعنی مدینہ میں، اور دادا کا ننیال بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 1 ماہ رہ کر واپس ہوئے تو راستہ میں آپ کی والدہ بیمار ہو گئیں اور ابوا پہنچ کر رحلت کر گئیں، وہیں انہیں بھی دفن کر دیا گیا. آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئی تھی ساتھ لونڈی بھی تھیں اور خود تھے. آئی ڈونٹ نو کہ ان کے دادا پھر مدینہ تھے اس وقت ساتھ یا اس وقت ساتھ تھے. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، چھوٹے سے بچے ہیں، 6 سال کے بچے ہیں، والدہ بھی فوت ہو گئی. باپ جب دنیا میں آئے ہیں باپ کو نہیں دیکھا،
6 سال کا بچہ ہے، ماں بھی دنیا سے چلی گئی۔ اب دادا کے سایہ شفقت میں اب بوڑھے عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نئی مصیبت کے احساس کا گہرا زخم تھا۔ جو دادا یا دادی یا نانا نانی ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے بچوں سے زیادہ اپنے آگے سے پوتے دوتے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے، جو دادا تھے نا عبد المطلب، ان کو اس بات کا کتنا احساس تھا کہ ظاہر ہے ان کا بیٹا فوت ہو چکا تھا، تو ان کو اس بات کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم آتا تھا، ترس آتا تھا کہ ماں بھی چلی گئی ہے، تو اپنے دل پر بڑا اس بات کا اثر لیتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی قدر کرتے، اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے، خوب اکرام کرتے۔ ان کا خاص فرش، یعنی خاص ان کی بیٹھنے کی جگہ تخت تھا یا جو بھی تھا، جس پر کوئی دوسرا نہ بیٹھ سکتا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھاتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے، یعنی بچہ جب کوئی بات کرتا تو خوش ہوتے، اور یقین رکھتے تھے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نرالی شان ہونے والی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام بچوں والی حرکتیں نہیں کرتے تھے، بہت سمجھداری کی باتیں کرتے تھے۔ لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 8 برس 2 مہینے اور 10 دن ہوئی تھی کہ عبد المطلب انتقال کر گئے۔ اللہ اکبر۔ اب ہمیں اسے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو خاص محبت دینا اور خاص عزت دینا، خوب اکرام کرتے تھے، یعنی ریسپیکٹ بھی کرتے تھے۔ تو جس بچے کو خاص عزت یا محبت، دیکھیں محبت ہر کوئی دیتا ہے، عزت کوئی کوئی دیتا ہے۔ اب بچوں کو لوگوں کے سامنے انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے مار رہے ہوتے ہیں، بچہ بھی پوری کی پوری ایک کیفیت رکھتا ہے کہ میری کوئی عزت ہے۔ آپ دیکھیں کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کہتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ بات بچوں کو بہت تکلیف دیتی ہے کہ جب بچے نے جھوٹ بولا بھی ہو یا نہ بھی بولا ہو، جتنا آپ جس بات میں بچے کو کہتے رہیں گے کہ تم ایسے ہو تم ایسے ہو، بچہ ویسا ہوتا جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی بیمار ہے تو ہم کہیں گے نا، اوہ آپ تو بیمار ہیں، آپ تو بیمار ہی رہتی ہیں، وہ اور بیمار ہوں گی۔ اگر کوئی بیمار ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ تو ٹھیک ہیں، آج آپ بہت ٹھیک لگ رہی ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ پوری ایک مینٹل گیم ہے۔ اسی طرح ہم اگر بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ جس طرح اپنے بچے کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسے ہی اپنے بچے کو ٹریٹ کرنا شروع کر دیں۔ اور خاص طور پر حدیث مبارکہ بھی ہے کہ چہرے پر نہ مارو، کیونکہ چہرہ جو ہے وہ حرمت والا ہے، چہرے کا احترام ہے۔ تو کبھی بھی اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی چہرے پہ مت ماریں، ان کو عزت دیں، ان کو احترام ان کا کریں۔ جیسا کہ میں کسی کی بات سن رہی تھی کہ وہ بتا رہے تھے پولیس میں ہے لیکن ایک بہت اچھے انسان ہے، تو وہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے اندر اتنی اچھائیاں کیسے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں چھوٹا تھا تو میرے والد نے کہا اے میرا پتر افسر ہے، یہ میرا بیٹا بہت بڑا یہ بنے گا، بہو بنے گا، وہ بنے گا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے وہ باتیں میرے کانوں میں گونجتی تھی اور اللہ نے ویسے ہی دیکھے انہیں بنا دیا۔ تو اپنے بچوں کو جو دیکھنا چاہتے ہیں انہیں وہ کہنا شروع کر دیں، ان کو عزت دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں یہاں سے یہ بات پتہ چل رہی ہے۔ اب دیکھیں عرب کے لوگ ہیں، تعلیم نہیں ہے، لکھنا کوئی نہیں جانتا، لیکن رکھ رکھاؤ اچھا اخلاق ہے ان کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، 8 برس کا بچہ ہو، 8 برس 2 مہینے اور 10 دن، آپ اپنے 8 برس کے بچے کو اپنے سامنے رکھیں، آپ دیکھیں کتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد چچا کی کفالت میں چلے گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ اچھا، اب عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جس میں سے 2 سگے بھائی تھے، ایک عبداللہ اور ایک ابو طالب، یعنی عبداللہ جو والد، کیونکہ عبداللہ کا آپ لوگ جانتے ہیں نا کہ جو پیچھے ہم نے واقعہ پڑھا ہے، آب زمزم نکلنے والا واقعہ، جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے 10 بیٹے ہوئے تو میں ایک کو ذبح کروں گا، تو جب یہ واقعہ ہوا تھا تو جو سگے بھائی تھے ابو طالب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ روکا تھا کہ میرے بھائی کو ذبح نہ کرو۔ تو آتا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار دیا تھا۔ یہ سگے بھائی تھے، یعنی آپ کے سگے چچا تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت شفقت برتی۔
وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے۔ اللہ اکبر۔ ابو طالب کے جو بچے تھے ان کے نام ہی آتے ہیں عقیل، جعفر، طالب، کیونکہ یہ جو بیٹے تھے طالب یہ ینگ ایج میں فوت ہو گئے تھے، تو اسی سے کنیت تھی ان کی ابو طالب، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اب آپ دیکھیں 4 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، اور ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، 7 ٹوٹل بچے ہو گئے گھر میں۔ حالات تنگ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے گھر میں جانے سے اتنی برکت ہو گئی کہ ایک آدمی کا کھانا پورا کنبہ کھا لیتا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ بچے کا صبر دیکھیں کہ کسی کے گھر میں بچپن گزارنا آسان بات نہیں ہوتی۔ باپ کی جدائی، ماں کی جدائی، دادا کی جدائی، کتنا صبر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار قرآن میں صبر کے اجر کا بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں قرآن میں صبر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا قرآن میں کہ تم رونا پیٹنا ڈال دینا، یہ نہیں کہا کہ خودکشی کر لینا، بار بار کہا کہ صبر کرنا، اور نبیوں کو زیادہ کہا، اور خاص طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ صبر کرنے کا کہا۔ اور اب آپ دیکھیں انسان جیسا ہوتا ہے نا، جیسا اس کے ارد گرد کے حالات اور واقعات ہوتے ہیں، ظاہر ہے ہمارا بچپن ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہم کسی امیر گھر میں پیدا ہو جائیں، کسی غریب گھر میں پیدا ہو جائیں، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارے بس میں نہیں ہم کسی گاؤں میں پیدا ہو جائیں، یا ہم USA UK میں پیدا ہو جائیں، ہم کسی مسلمان کے گھر پیدا ہو جائیں یا عیسائی کے، یہ ہمارے بس میں نہیں۔ اب جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہوتے ہیں وہ ہماری پرسنالٹی بناتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ماحول کا اثر تو ہوتا ہے انسان کی شخصیت پر، جس کے اندر مثبت چیز زیادہ ہوتی ہے، یعنی خیر زیادہ ہوتی ہے، وہ اپنے ماحول میں سے ہی خیر کو نکال لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جس کے اندر منفی فیلنگ زیادہ ہے، شر ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ شر اس کا ابھر آئے گا باہر، اس کا شر باہر آ جائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ گھروں کے بچے ڈکیت بن جاتے ہیں، اور کچھ ویسے غریب گھروں کے بچے ہوتے ہیں وہ قاری قرآن بن جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو خیر اور شر رکھا ہے نا، یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے خیر ہی نکالے۔ اور یہ والدین پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کے ارد گرد کے حالات سے بہت ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کے جو آپ کو تربیت کرنے والے لوگ ہیں ان سے بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک بچے کی شخصیت کیسی بن رہی ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جدائیاں آ رہی ہیں، کیا وہ رونا پیٹنا شروع کر دیتا ہے ایک بچہ اور بھاگ جاتا اور کہتا کہ یہ میرے لیے ہی سب کچھ تھا؟ نہیں، صبر، کنٹرول، سیلف کنٹرول، کیونکہ آگے جا کے لیڈر بننا تھا، لیڈرشپ کوالٹیز آنی تھی۔ آج ہم دنیا میں جن لوگوں کو کامیاب دیکھتے ہیں وہ انتہائی محنتوں سے گزر رہے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں صرف مسلمان بلکہ کافر زیادہ محنتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے تو صرف دنیا ہے، ان کو تو نہیں پتہ۔ اب ہم کسی چیز کو برداشت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے صبر کرنا ہے، تو ہمیں اس پر اجر بھی ملنا ہے۔ تو جو اصل مقصد ہے نا اس کو نہیں بولنا ہم نے، کہ ہمیں اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کر کے بس اس دنیا سے نکل جائیں۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم یہاں کے رونے پیٹنے لے کر بیٹھ جائیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی، تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ اچھا، اب جب آئے ہیں ان کے گھر میں تو 8 برس یعنی 8 سال 2 مہینے 10 دن، اس کے 4 سال بعد، ٹھیک ہے، ابو طالب بھی بہت پیار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے 4 سال بعد انہوں نے تجارت کے لیے، یعنی ان کے چچا نے ملک شام جانے کا قصد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے، اپنے ساتھ لے لیا۔ جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا، تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب کہتے بہت عبادت گزار کو، اپنے گرجے سے نکل کے ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب میں یہ پڑھی تھی تفسیر کہہ رہی ہوں سیرت، تو مجھے ابو طالب کی یہ بات نے بہت امپریس کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے کہ ان کے اپنے 4 بیٹے تھے، 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ انہوں نے ان سے جدائی ان کو اتنی گراں نہ گزری جتنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اگر باپ بھی لیا، ماں بھی لی، تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے جو ان کی پرورش کر رہے تھے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی۔ دادا بھی بہت محبت کر رہے، پھر آپ دیکھیں چچا نے کتنی محبت کی کہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سفر پر گئے ہیں کہ ان کی جدائی ان سے برداشت نہیں ہوئی۔ اب کیا ہوا کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ وہ ایک راہب نے دیکھا تو وہ نکل کے آ گئے اپنے، یعنی کہ گرجے سے نکل کر آئے اور انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور یہ کہا کہ یہ دنیا کے سردار ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ اس نے کہا تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدہ کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی۔ پھر میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب دیکھیں جو عیسائی بھی اور یہودی بھی، ان کی کتابوں کے اندر راہبوں کو پہلے ہی پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہوں گے وہ آئیں گے، اور ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے ان کی تصدیق کرنی ہے، تو جو سچے ہوتے تھے نا وہ پہچان جاتے تھے۔ اچھا، اب اس میں نا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ پہلی بات یہ کہ سجدہ صرف اللہ کو کرنا جائز ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یعنی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا تھا کہ اب تعظیمی سجدہ، یہ تعظیمی سجدہ تھا جو کہ پہلے ہوتا تھا جیسے والدین کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اس سجدے سے بھی منع کر دیا گیا، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ سجدے کا حکم دیتا تو ایک بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کے احسانات بہت ہوتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس راہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے پہچان لیا کہ کوئی درخت یا کوئی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جو سجدے میں نہ جھکیا ہوگا۔ آپ اس منظر کو سوچیں کہ وہ کیسا منظر تھا، اور یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ اللہ جس پہ چاہے کوئی کرامات کرے، اور پھر یہ تو نبی تھے اور بچے تھے۔ اچھا، اب آتا ہے کہ جیسے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ یہ بتاتی تھیں کہ جب وہ حمل سے تھیں تو ان کے اوپر بادل سایہ کر لیتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ چیزیں پڑھ کے نا اتنا دل نرم ہوتا ہے اور اتنا اللہ تعالیٰ پہ بھی پیار آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان پر قرآن اتارا، ہماری رہنمائی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اب کتنی صدیاں گزر گئیں، قرآن کی حفاظت کی، سیرت کی حفاظت کی، ہم تک پہنچایا، اور پھر ہمارے دلوں میں محبت ڈالی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، اور آج ہم اتنے شوق سے پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ہمارا دل اور محبت سے بھرا جا رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم اس علاقے کے نہیں، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے یہ ہماری دنیا نہیں، ہم تو عرب کے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی وہاں کے تھے، کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتے تھے اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے ہی دعا کریں کہ قیامت والے دن جب ہم ملیں تو ہمیں لگے ہی نہ کہ ہم اتنے سالوں بعد مل رہے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پئیں۔ آمین۔ اب آگے کیا ہوا؟ پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی، اسی راہب نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا کہ ان کو واپس کر دیں، یعنی ان کو واپس لے جائیں، ملک شام نہ لے کر جائیں، کیونکہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے۔ اس پر ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ بھیج دیا۔ اب جیسا کہ پہلے لوگوں کو پتہ تھا کہ آخری نبی آنے ہی والے ہیں، اور انتظار میں تھے، یہودی انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئیں گے، اور وہ یہ امید لگا کے بیٹھے تھے کہ ہماری نسل سے آئیں گے، اور وہ بنی اسماعیل سے آگے بنی اسرائیل کی بجائے، جو بات ان کو بری لگی۔ اب کیا ہوا؟ جنگ فجار۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی ہوئی
تو یہ ذوالقعدہ کے مہینے میں اوکاز کے بازار میں ایک لڑائی پیش آئی، جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے۔ اچھا، ابھی جب ہم نے یہ پیچھے پڑھا ہے تو تب عمر تھی 12 سال 2 مہینے 10 دن۔ اب یہ جو آگے جنگ فجار کا ذکر آ رہا ہے، یہ 20 برس کی عمر ہو چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی ٹین ایج سے نکل کے 20 ایئرس کے ہو چکے تھے۔ تو ایک جنگ پیش آئی جس میں ایک طرف قریش اور کنانہ کے قبائل تھے اور دوسری طرف قیس غیلان کے قبائل۔ دونوں میں گمسان کارن پڑا، یعنی کہ لڑائی ہوئی، اور فریقین کے کئی آدمی کھیت رہے، مطلب کہ مارے گئے۔ لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے کیا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں ادھر والے زائد مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی شر عداوت کو مٹا دیا گیا۔ اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے اور اپنے چچاؤں کو تیر تھمایا کرتے تھے، یعنی جنگ نہیں کی۔ ایک واقعہ ہے کہ یہ بھی ایک واقعہ آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، بہادری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جنگ نہیں کی لیکن اپنے چچاؤں کو تیر تھما رہے تھے۔ اب دیکھیں ماشاءاللہ ان کے 9 چچا تھے۔ اس کا نام جنگ فجار اس لیے پڑا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی، یعنی جو محترم مہینے ہیں 4 مہینے، اس میں ذوالقعدہ بھی ایک مہینہ ہے۔ فجار کے نام کے واقعات 4 بار پیش آئے، ہر سال ایک واقعہ پیش آتا رہا۔ مذکورہ واقعہ آخری تھا۔ اس سے پہلے کے 3 واقعات میں ہلکے پھلکے جھگڑے پیش آئے، لڑائی صرف اسی چوتھے واقعے میں پیش آئی۔ ٹھیک ہے، آگے ہے حلف الفضول۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ فضول، یہ تو ایک اردو کا لفظ ہے، فضول یعنی گھٹیا کوئی چیز، اس کا یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے۔ حلف یعنی معاہدہ، فضول فضل سے ہے، ٹھیک ہے۔ حلف الفضول، اس جنگ کے بعد ذی القعدہ کے مہینے میں 5 قبائل کے درمیان ایک عہد نامہ طے پایا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ ان قبائل کے نام یہ ہیں: بنو ہاشم، بنو المطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ زبید یمن کا ایک آدمی سامان تجارت لے کر مکہ آیا۔ آس بن وائل نے اس سے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اچھا، آس بن وائل جو تھا یہ مکہ کا شریر قسم کا انسان تھا۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عرب کا زیادہ تر تجارت کا ہی کام تھا، یمن شام آنا جانا ان کا ہوتا تھا۔ تو اب یمن کا آدمی اپنا سامان لے کے، جس کا نام زبید تھا، وہ آیا مکہ میں۔ آس بن وائل نے اسے سامان خرید لیا لیکن قیمت ادا نہ کی۔ اس نے بنو عبدالدار، بنو خزوم، بنو جمح، بنو سہم، بنو عدی سے فریاد کی، یعنی جو وہاں کے قبیلے تھے، لیکن انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ چنانچہ اس نے جبل ابو قیس پر چڑھ کر، یعنی جو پہاڑ جبل ابو قیس پر چڑھ کر چند اشعار میں اپنی مظلومیت کا نقشہ کھینچا۔ اب آپ دیکھیں ان کی شعر و شاعری، کہ اپنی مظلومیت کا نقشہ بھی شعر و شاعری سے اپنا اظہار کر رہے ہیں، اور آواز لگائی کہ کوئی اس کا حق دلانے کے لیے اس کی مدد کرے۔ اس پر زبیر بن عبد المطلب نے دوڑ دھوپ کی۔ چنانچہ مذکورہ قبائل کے افراد بنو تیم کے سردار عبداللہ بن جدعان کے گھر میں اکٹھے ہوئے اور آپس میں عہد و پیمان کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے، خواہ مکہ کا رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور آس بن وائل سے زبیدی کا حق لے کر اس کے حوالے کیا۔ اس عہد و پیمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی چچاؤں کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ میں عبداللہ بن جدعان کے گھر پر ایک ایسا معاہدہ میں شریک ہوا کہ مجھے اس کے اور سرخ ہونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر میں اس کے لیے دور اسلام میں بلایا جاتا تو اسے یقیناً قبول کرتا۔ اچھا، اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ حق کا ساتھ دینا، کہ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت میں پورے عرب کی ایک یہ اچھی پازیٹیو بات یہ ہے کہ اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو یہ یمن سے آدمی آیا بھائی ہمارے قبیلے کا نہیں، ہم اس کی کوئی ذمہ داری نہیں لیتے۔ نہیں، ایسا نہ ہوا۔ حلف الفضول میں یہ ہوا کہ جو 5 بڑے قبیلے تھے انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی کہ مکہ کے اندر اگر کسی کے اوپر ظلم ہوگا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے، اور یہ بات مجھے بھی بہت اچھی لگی کہ پورے مکہ کے لوگوں کی وہ حفاظت کا ذمہ لینے کے لیے وہ بیٹھ کر ایک معاہدہ طے کیا۔
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، اور اسلام کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو کوٹ کرتے رہتے تھے۔ اور آپ دیکھیں اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے کیسے عقل اور حکمت والے تھے، کتنی ان میں عقل تھی کہ اگر آج کے دور میں ہم دیکھیں تو ہم کسی ٹین ایج کو یا 20 سال کے لڑکے کو کسی بڑے معاہدے میں نہیں بیٹھنے دیں گے، ہم کہیں گے اس کو کیا عقل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ٹائم پر کتنے وہ عقل مند تھے کہ ایک معاہدہ ہو رہا ہے کہ ان کو ساتھ بٹھایا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں نا کہ کتنی میچورٹی آ گئی، انسان پر جتنے دکھ یا پریشانیاں آتی ہیں اتنی میچورٹی بھی آتی ہے۔ اچھا میں نے ایک چیز فیل کی ہے، آپ بچے کو جتنا ممی ڈیڈی ماحول دیتے ہیں، جتنا مال و دولت اور اس کو کمفرٹ دیتے ہیں، اس کو پیمپرڈ رکھتے ہیں، اتنا ہی بچہ جو ہے نا وہ نازک رہ جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے چھوٹی سی بچی بھی ہے یا بچہ ہے لڑکا ہے، تو اس کا دماغ اس طرح سے پھلتا پھلتا نہیں۔ اچھا سم ٹائمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گھر سے باہر جب نکلتے ہیں تو ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے بیلون بیچنے والا، اب وہ اتنا چلاک بچہ ہوتا ہے کیونکہ اپنے حالات کے مطابق انسان کی عقل بڑھتی ہے۔ اب آج کے بچے چاہے جتنی مرضی گیمز کھیلے، کمپیوٹر یوز کریں، جتنے مرضی سائنسی تجربے کر لیں، لیکن جب تک حالات آپ کو نہیں سکھائیں گے آپ نہیں سیکھ سکتے۔ زمانے کی ٹھوکریں بھی کبھی کبھی اچھی ہوا کرتی ہیں انسان کے لیے۔ اب عملی زندگی پر چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے اور اپنے دادا پھر چچا کی کفالت میں پرورش پائی۔ والد سے وراثت میں جو کچھ ملا تھا اس سے کچھ ہونے والا نہ تھا، یعنی کچھ اتنا تھا ہی نہیں۔ لہٰذا جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے پھلکے کام کے لائق ہوئے، اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ دیار بنی سعد میں بکریاں چرانے لگے۔ اللہ اکبر، نبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرائی ہیں، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ جب مکہ آئے تو وہاں بھی چند قیرات کے اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ قیرات کس کو کہتے ہیں؟ 1 دینار کا 20واں یا 24واں حصہ ہوتا ہے، جس کی قیمت اس زمانے میں مشکل 80-90 روپے ہو سکے گی۔ آپ کو پتہ ہے جو بکریاں چراتے ہیں نا، پورا پورا دن بکریاں چراتے ہیں، صبح سورج طلوع ہونے سے لے کے غروب ہونے تک، اتنا مشکل کام ہے۔ اور بکریوں کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے، کیونکہ یہ کنٹرول میں نہیں آتی، اور ان کو فری بھی چھوڑنا ہے کہ یہ گھاس وغیرہ کھائیں، لیکن ان کا خیال بھی رکھنا ہے۔ اور پھر ان کو ایک پوری لیڈرشپ کوالٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو بکریاں چروائی ہیں، ہر نبی کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے بکریاں چرائی ہیں، کیونکہ دیکھیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے سامنے ایک پوری اتنی تعداد میں بکریاں ہیں اور پیچھے ہیں۔ ایک حاکم کا کام کیا ہے کہ اس کی قوم آگے ہو اور وہ پیچھے ہو، یہ نہیں کہ قوم ساری پیچھے اور حاکم آ گیا جو کہ آج کل ہے۔ تو یہ لیڈرشپ کوالٹی پیدا کرنے کے لیے ایک بار عہد نبوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی نہیں گزرا کہ اس نے بکری ضرور چرائی ہے۔ اور بکریوں کے بارے میں آتا ہے یہ برکت والی ہوتی ہیں، یہ رات کو جلدی سو جاتی ہیں اور صبح جلدی اٹھ جاتی ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو گئے تو غالباً تجارت کرنے لگے، کیونکہ بعض روایات میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائب بن ابی سائب کے ساتھ مل کر تجارت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین ساجی یعنی کہ بہترین ساتھی تھے، پارٹنرشپ تھے، اچھے پارٹنرشپ تھی ان کے ساتھ۔ نہ حجت بحث کرتے تھے نہ جھگڑا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملات میں حد درجہ امانت، سچائی اور پرہیز کے لیے مشہور تھے، اور زندگی کے سارے میدانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وتیرہ تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہی امین پڑ گیا تھا۔ تو رات میں بھی جو نشانیاں تھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، سچے تھے، ان کی بات پر یقین کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بکریاں چروا کے ان کے اندر صبر پیدا کیا، پیشنس آیا ان کے اندر۔ اچھا میں اگر اپنی بات کروں نا تو مجھے ایسے لگتا ہے شادی سے پہلے میرے اندر کوئی صبر نہیں تھا، اور جب جیسے ہی میرے بچے پیدا ہوئے تو مجھے اپنے بچوں کو انسان کتنا کوئی مارے گا جب بچے تنگ کریں گے یا بچے، تو مجھے ایسے لگا میرے اندر صبر آ گیا۔ اور پھر بعد میں یہ سوچا کرتی تھی کہ کیا میرے اندر اتنا صبر تھا، مطلب کہ میں اس بات پہ حیران ہوتی تھی کہ اتنا جاگنا، اتنا سنبھالنا اور اکیلے خیال کرنا، کیونکہ میں شروع سے ہی مجھے کوئی فیملی سپورٹ نہیں تھی ساتھ۔
تو مجھے اتنا مشکل لگتا تھا، اور میں اتنی حیران ہوتی تھی کہ کئی دفعہ انسان کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں جس کا اس کو نہیں پتہ ہوتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں آپ کو کسی سچویشن میں ڈالتا. اللہ کو پتہ ہوتا ہے آپ کر لیں گے، آپ نبھا لیں گے. آپ ایسے ہی نہ اپنے دماغ کو میسج دیں کہ میں تھک گئی ہوں، اب میں تھک جاؤں گی، اب میرے سے نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا، انسان تھکتا نہیں ہے. مرتے دم تک انسان میں ہمت رہتی ہے. اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ ہمارے اندر کتنی ہمت ہے تو ہم سب کچھ کر جائیں. ہم اپنے آپ کو میسیج دیتے رہتے ہیں. ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے نا، اس پہ ہم میسیج جاتا رہتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، لیکن ہم کمزور نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہمت پکڑنی ہے. ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھ رہے ہیں کہ اپنا اصل مقصد کبھی مت بھولو. بہادری اور اخلاص دکھاؤ. ٹھیک ہے، اب آگے ہم پڑھتے ہیں ملک شام کا سفر اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی تجارت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی شہرت سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی. جیسا کہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت اچھے جو ہے وہ تجارت کا کام کرتے ہیں، بہت اچھے ساتھی ہیں، بہت امانت کا خیال رکھتے ہیں، سچے ہیں، دھوکہ نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے. تو اب جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، یہ بھی مکہ میں تھیں، اور یہ بہت بڑی یعنی کہ تجارت امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کیا کرتی تھی. تو انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارت کے مال کی پیشکش کی. وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں، اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھی. یعنی اجرت دیتی تھی، کمیشن دیتی تھی، اور لوگ جاتے تھے ان کا مال لے کے اور ملکوں میں. انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اچھی اجرت دیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا. وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا، اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی. پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی. سبحان اللہ. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات نے بہت امپریس کیا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی. ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے امانت اور برکت کا یہ حال دیکھا تو حیران رہ گئیں. پھر میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیریں شمائل، بلند اخلاق اور پتہ نہیں کیا کیا، یعنی کہ جو ان کے ساتھ سفر کیا، جو دیکھا وہ بتایا. دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا. سبحان اللہ. کہ جب وہ جا رہے تھے تو دھوپ تھی تو فرشتوں نے سایہ کیا، یعنی بادل آ گئے. یہ کرامت بھی بتائی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا، یعنی جس کو وہ چاہتی تھی وہ مل گیا. چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز پسند کی اور چچاؤں سے گفتگو کی. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمر بن اسد کو پیغام بھیجا. بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے 6 اونٹ پر مہر پر نکاح ہو گیا. یعنی مہر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ یا 6 اونٹ. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ نکاح بھی، مہر بھی، یہ دین اسلام سے پہلے یہ چیزیں چلی آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ٹھیک تھیں ان کو ویسے ہی رکھا. ٹھیک ہے. خطبہ نکاح ابو طالب نے دیا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کا ذکر کیا. اس کے بعد اجابہ قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا. اللہ اکبر. اچھا دیکھیں، ایسا ہی ہوتا ہے، ابھی بھی دیکھ لیں. اللہ کی حمد و ثنا ہوتی ہے، پھر قبولیت کا پوچھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مہر کا بتایا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے اور چند دن کے بعد کی بات ہے. یعنی شام سے تجارت کے بعد آنے پہ 2 مہینے اور چند دن ہی ہوئے تھے تب کا یہ واقعہ. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی. ایک یہ بھی قول ہے کہ 28 سال تھی. کچھ اور اقوال بھی ہیں. حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عائز مخزومی سے ہوئی تھی، مگر وہ انتقال کر گیا. تو ابو حالہ تیمی سے ہوئی. اس سے ایک بچہ بھی پیدا ہوا، مگر پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گیا. اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے راضی نہ ہوئی.
یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ اصل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سمجھدار، میچور اور بہت اچھے اخلاق والی بہادر خاتون تھیں۔ وہ اپنے جذبات کو اپنے اوپر نا وہ طاری نہیں کرتی تھیں۔ دیکھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت والا واقعہ ہوا نا، تو انہوں نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا تھا کہ آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں، آپ لوگوں پر خرچ کرنے والے ہیں، جس کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کو کما کے دیتے ہیں، آپ رحم دل ہیں، آپ امانتیں لوٹانے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اچھا، کبھی کبھی ہمیں کیا روزانہ بلکہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حضرت خدیجہ جیسی فرما بردار بیوی بنائے، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں ہوتے تھے تو غار حرا میں ہوتے تھے، عبادت کر رہے ہوتے تھے، وہ بھی ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، میں نہیں چاہتی کہ میں آپ کو پہلے ہی سب کچھ بتا دوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھانا لے کے جایا کرتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک دن وہ کھانا لے کے آ رہی تھی، بہت سفر ہوتا تھا ان کے گھر سے وہاں پر جانا اور پیدل جانا اور پھر پہاڑی پر چڑھنا۔ جس نے غار حرا پہاڑی دیکھی انہیں پتہ ہوگا کہ کتنا سفر ہوتا ہے۔ تو جب جا رہی تھی تو حضرت جبرائیل آسمان سے اللہ نے ان کو اتارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس آپ کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، تو ان سے وہ آپ کے پاس آئیں گے تو انہیں کہیں کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے، اللہ اکبر، اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے جو کہ پورا محل ایک موتی کا بنا ہوا ہے اور جس میں سکون ہی سکون ہے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ بہت محنت کرتی تھی، وہ بہت امیر عورت تھی، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دیکھا اور ایسے ایسے حالات دیکھے انہوں نے، ایسی ایسی پریشانیاں، خاص طور پر شب ابی طالب میں انہوں نے اتنا صبر کیا۔ ابھی تو یہ شروع کی بات ہے، ابھی تو وہی پہلی دفعہ آئی ہے، تب کا یہ واقعہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں ان کو، اور اللہ تعالیٰ ایک محل، جہاں پر جنت تو ہے سکون کی جگہ، لیکن حضرت خدیجہ کا جو محل ہوگا وہاں پر کچھ اور ہی سکون ہوگا، اللہ اکبر۔ تو شوہر کو ہمت بندھانے والی عورت بننا ہے ہم نے، حوصلہ دینے والی۔ کیا ہوا، پیسے کم ہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنی یہ چیز کم کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہمت بندھانا کہ آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہوگا، حوصلہ دینے والی عورت بننا، محبت کرنے والی، اخلاص والی عورت بننا۔ اچھا، یہ کوئی عام بات نہیں ہوتی اپنے شوہر کو محبت دینا، محبت سب کچھ کروا لیتی ہے، محبت دل بدل دیتی ہے، جیسا بھی شوہر ہو۔ ہم عورتوں کو بڑے گلے ہوتے ہیں، یہ ایسا ہی ایسا ہی ایسا ہے، مجھے عزت نہیں دیتا، مجھے یہ نہیں کرتا، مجھے وہ نہیں کرتا۔ آپ وہ دینا شروع کر دیں گی جو آپ ان سے چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی بہت قدر کریں گے۔ میں آج یہاں پر ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے نا، جو رشتے ہیں نا، رشتے، اس میں میاں بیوی کا صرف ایک رشتہ جس کو لباس کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو اپنی نشانی بھی کہا ہے، کیونکہ اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، جو بات میاں بیوی کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ نے یہ ہم بستری والا رشتہ بنایا۔ عورت کو اجازت دی کہ وہ اگر لباس اتار سکتی ہے تو صرف اپنے شوہر کے سامنے، اور شوہر کو اجازت دی کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہم عورتیں جب اس وقت نافرمانی کرتی ہیں جب ہمارے شوہر کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، تو ایک بات یاد رکھیں، اس کے علاوہ ہمارا میاں بیوی کا نا اور کوئی رشتہ نہیں، ایک بات یاد رکھیں، یہ ایک حقیقی بات ہے، کیونکہ اللہ نے مرد کو ایسے بنایا ہے کہ اس کے جذبات کہیں زیادہ جلدی بھڑک جاتے ہیں عورت کی نسبت۔ تو اگر جتنی کوئی چیز بھڑکیلی ہوگی اس کی اتنی حفاظت بھی تو زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو جب آج کی عورتیں اپنے شوہر کی اس ضرورت کو نہیں سمجھتی، فزیکل نیڈ کو نہیں سمجھتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہیں غصہ آتا ہے، گھر میں لڑائی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی بات نہ ماننے کی وجہ سے بات کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بات یاد رکھے، کوئی رشتہ نہیں ہے میاں بیوی کا، سمجھ جائیں اس بات کو، پھر آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ آپ آئی ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو بنایا، تو اس سے اللہ تعالیٰ محبت بھی پیدا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرما برداری میں سب سے پہلی چیز تو یہی آتی ہے۔
پھر اس کے بعد گھر میں نا وہ آپ کا ساتھ بھی دے گا، آپ کے کام بھی کروا دے گا، آپ کے بچوں کو بھی سنبھال لے گا، سب کچھ کر لے گا اگر آپ اس کی فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، آمین۔ میرا خیال ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور آگے ہم پڑھیں گے، کیونکہ آج ہو چکے ہیں 49 منٹس، بلکہ 50 منٹس ہو گئے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے کہ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے بارے میں ہم پڑھیں گے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہوئی۔ پھر اس کے بعد بیت اللہ کی تعمیر ہے، پھر ہمارا یہ والا جو چیپٹر ہے وہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جلدی ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور میں یقیناً یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے جیسے جیسے سیرت پڑھنی ہے تو ہم نے بہت زیادہ درود شریف بھی پڑھنا شروع کرنا ہے انشاءاللہ، اور ساتھ ہم نے یہ بھی نیت کرنی ہے کہ ہم سیکھیں گے اور ہم ویسے زندگی گزاریں گے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری انشاءاللہ، کیونکہ فرسٹ اینڈ لاسٹ چانس، ہمارے پاس اس سے زیادہ کوئی چانس نہیں ہے۔ زندگی ایک بار ملنی ہے۔ قرآن میں آتا ہے یا تو یہ زندگی تمہارے لیے آزمائش کا وقت ہوتا ہے یا فائدہ اٹھانے کا، تو فائدہ اٹھا لیا کریں ہر لمحے کہ میری زندگی کا پتہ نہیں آج میرا آخری دن ہو، میں کوئی اچھے اچھے کام کر لوں، اپنی قبر کی تیاری کر لوں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت آسانیاں فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔